काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब जिसको मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इसका पार्ट 1 भी पढ़ा और पार्ट 2 भी साथ साथ पढ़ा, क्योंकि एक ही किताब में है लेकिन 2 हिस्सों में पर मुश्तमिल ये किताब थी। और दूसरा पार्ट भी हम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पार्ट पे पहुंच गए हैं। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 34 जो कि लास्ट पार्ट है। और हम जान रहे थे जो दूसरा पहले हिस्से में हमने आइम्मा 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी विलादत, उनकी शहादत और उनके हवाले से कुछ वाक़यात पढ़े। और इसके अलावा जब हम हिस्सा 2 पे पहुँचे तो शुहदाए करबला के मसाइब पर मुश्तमिल दास्ताने करबला के हवाले से जाना। लास्ट रीडिंग जहाँ पर हमने रोकी थी उसके कुछ लाइनें पढ़ लेती हूँ तो फिर आपका उसके साथ लिंक हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर से कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा शहीद कर दिए गए हैं तो उनके पाँव, और ये भी पता चला कि उनके पाँव में रस्सियाँ बांधकर बाज़ारों में फिराया गया, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दिल खराश खबर सुनकर फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आप ज़ारो क़तार रोते रहे और ये कलमा इस दर्जा को बार बार अदा फरमाया। फिर लिखा है कि मकाम सालबिया पर एक और शख्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आप अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की क़ज़ा क़दर को भी जानते हैं और जो हमारे रब की मशीयत है उसे भी जानते हैं। अल्लाह ने जो मेरी तकदीर लिखी है मैं उसे जानता हूँ और उसी के पीछे जा रहा हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था और अब आइए साथ ही आगे पढ़ने का आगाज़ करते हैं। लिखा है कि मकाम सालबिया पर ही कारवान हुसैनी अलैहिस्सलाम की वहब रज़ी अल्लाह बिन अब्दुल्ला कलबी से मुलाकात हुई। इसका खैमा बयाबान सालबिया में लगा हुआ था। ये एक ईसाई मज़हब का नौजवान था, बहुत बुलंद क़ामत और शुजा शख्स। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां यहाँ पहुँचा तो उस वक्त वहब सहरा की तरफ गया हुआ था। इसका मशगला जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त था। जब काफ़िला हुसैनी अलैहिस्सलाम मंजिल ब मंजिल चलता हुआ वहब बिन अब्दुल्ला कलबी के ख़ैमे के पास पहुंचा तो कारवान रुक गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस ख़ैमे के नज़दीक तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुढ़िया वहाँ बैठी हुई है और वो वहब की माँ कमर थी, काफ मीम रे कमर थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे हालात और रोज़गार के बारे में पूछा। उसने कहा, ए मोहतरम मुसाफिर, हमारा गुज़र औक़ात तो अच्छा है मगर इस मकाम पर पानी की बहुत क़िल्लत है। अगर किसी तरह हमारे लिए पानी की सबील निकल आती तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती। इमाम अलैहिस्सलाम इस ख़ैमे से ज़रा हट कर एक मकाम पर रुके। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पड़े हुए एक पत्थर पर अपना नेज़ा मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गया और नीचे से ठंडा ठंडा पानी, और पानी भी बहुत मीठा था, वो जोश मारता हुआ फूट कर निकल आया। इमाम अलैहिस्सलाम के इस ज़िंदा मौजज़े को देखकर बूढ़ी औरत खुशी और वर्त हैरत से निहाल हो गई। वो आप अलैहिस्सलाम के अदब व एहतराम के लिए नेज़ शुक्रिया अदा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम पर निसार हुए जा रही थी। हम आ गए पेज 522 पर। लिखा, इमाम अलैहिस्सलाम ने इस बूढ़ी औरत को अपने मदीने से मक्के और मक्के से इस सफ़र कूफा पर आने की पूरी कहानी सुनाई और फरमाया कि ऐ कनीज़ खुदा, मैं इस वक्त बेयार मददगार और गरीबुल वतन हूँ, मुझे मुखलिस साथियों की ज़रूरत है। जब वहब शाम को वापस लौटे तो उसे मेरे बारे में बताना और कहना कि वो कारवान हुसैनी अलैहिस्सलाम में शामिल होकर हक़ का दिफा करे और तागूत के ख़िलाफ़ मुबारज़ा करने में हमारा साथ दे। वहब जब सहरा से वापस आया और उबलते हुए चश्मे को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा कि ये इस कदर पाक और साफ़ चश्मा कहाँ से आया। माँ ने कहा, थोड़ी देर पहले एक अजीम शख्स इस बयाबान से गुजरा और कुछ देर के लिए उसका कारवान इस जगह पर रुका। तब वो अजीम इंसान हमारे ख़ैमे के पास आया और अहवाल पुरसी की। मैंने और तुम्हारी बीवी हानिया के नाम व नस्ब के बारे में बताया।
پھر انہوں نے فرمایا کہ جب وہ واپس آئے تو ہمارے بارے میں ذکر کرنا اور اسے ہمارے پاس بھیجنا۔ اس عالی قدر انسان کے پاس ایک نیزہ تھا، اس نے اس نیزے کو زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا، جواب تمہارے جو کہ اب تمہارے سامنے ہے۔ وہب کے دل میں امام علیہ السلام کی عظمت اور کرامت کا نقش بیٹھ گیا اور آپ علیہ السلام کی مہربانی نے اس کے دل و جان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا، دل میں خواہش ابھری کہ وہ فوراً امام کے قافلے کے پیچھے جائے اور کاروان میں شامل ہو جائے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ باقی ماندہ زندگی تو اس فرشتے صفت انسان کے قدموں ہی میں گزر جائے تو بہتر ہے۔ وہب کی شادی کو ابھی 9 دن ہی گزرے تھے۔ وہب اور اس کی نوبیاہتا بیوی ہانیہ اور وہب کی ماں غائبانہ طور پر امام علیہ السلام کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ وہب نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، اس عظیم انسان کی غلامی دونوں جہانوں کی شاہی ہے۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس عظیم شخصیت کی غلامی ہمیں میسر آ رہی ہے۔ اٹھو، ہم اپنے آپ کو ان کی خدمت میں حاضر کریں اور ان کی خدمت میں اپنی آخرت سنواریں۔ پس انہوں نے اپنا خیمہ اکھاڑا اور سامان سفر باندھ کر چل پڑے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے ملحق ہو سکیں۔ جب وہب امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام علی مقام علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا اور صدق خلوص سے مسلمان ہو گیا اور لشکر حسینی کے ساتھ مل کر ایک مکمل عقیدت و محبت کے ساتھ چلتے رہے۔ یوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں کربلا پہنچے۔ امام علیہ السلام نے اس جوڑے کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کے قریب رکھا۔ جب دولہا اور دلہن نے روز عاشور زہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے قدموں میں جان نچھاور کی اور سعادت شہادت حاصل کی تو اس وقت ان کی شادی کا 17واں روز تھا۔ وہب کی ماں قمر نے پوری جلالت کے ساتھ امام علیہ السلام کی حمایت کی اور وہ امام علیہ السلام کے سامنے اور آخرت میں کامران ہوئی۔ وہب اور ہانیہ کی شہادت پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ ہوئی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر موت کی طرف بھیجا۔ عاشور کے دن ماں نے کہا کہ بیٹا اٹھو اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو۔ وہب نے کہا ماں، میں وفا کی انوکھی تاریخ رقم کروں گا اور تم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان عصمت و طہارت کے سامنے سرخ رو ہوں گی۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مادر وہب کا زبان حال سے اشعار پڑھنا۔ یہ تمام اشعار فارسی کے ہیں۔ ہم پیج 524 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے میرے نازوں کے پالے ہوئے فخر عرب وہب اور میرے لیے میرے نوخیز جوان، جس دن تم نے دین نصارہ کو چھوڑا اسی دن سے دنیا کو ترک کر کے آخرت خریدی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے باغ میں خزاں آ گئی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جوان سفر کر گئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تو نے دنیا سے منہ کیوں نہیں موڑا، تو یہ قیامت دیکھ رہا ہے۔ اٹھ اے میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، شاہدین علیہ السلام پر جان نثار کر اور ان کی مادر گرامی کے سامنے سرخ رو کر دے، کہ سامنے مجھے سرخ رو کر دے۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ام وہب اپنے نوبیاہتا فرزند کو اس طرح میدان جہاد کی طرف جانے کے لیے تیار کر رہی تھی کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے ننھے بچے کو پرواز کے لیے تیار کرتا ہے۔ وفور بہادری اور عشق الہی اور جذبہ شوق سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے کہ اس کا دولہا کائنات کے امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہادت کا شہد نوش فرما رہا ہے۔ دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ وفور بہادری اور عشق الہی اور جذبہ شوق سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے کہ اس کا دولہا، یعنی یہ اس کی بیوی کے بارے میں لکھا ہوگا، کہ اس کا دولہا کائنات کے امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہادت کا شہد نوش فرما رہا ہے اور اپنی ریش اور زلفوں کو اپنے لہو سے خضاب کر رہا ہے۔ وہب کی بیوی ہانیہ جو عالم مسافرت میں وہب سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہب اسے تنہا چھوڑ کر جامع شہادت نوش فرمائے۔ وہ اپنے زندگی کے اس نئے سفر میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہب کی جدائی کو برداشت کرنا سخت دشوار اور رنجاور تھا، لیکن دوسری جانب مادر وہب اپنے فرزند کو میدان حق و باطل میں بھیج کر امام علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ اس نے وہب سے کہا اے میرے دل کے چین، میری خوشی اسی میں ہے کہ تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دے۔ ہم آ گئے پیج 525 پہ۔ لکھا ہے اے میرے لال، یاد رکھو تو حسین علیہ السلام کے اجداد کی خوشنودی و شفاعت اس وقت تک
نہ حاصل کر پاؤ گے تم کہ جب تک کہ میں اور آقا حسین علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے۔ ہانیہ اگرچہ نوبیاہتا دلہن تھی اور اپنے دولہے کی جدائی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن ایمان کی روشنی اس کے دل میں بھی پھیل گئی اور وہ عارضی زندگی کی خوشیوں کے بجائے حیات اخروی کی خوشیوں سے اپنا دامن بھرنے کے لیے جذبہ شوق شہادت کی مٹھاس کو اپنے اندر اترتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بھی وہب کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے وہب، جب تم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں قتل ہو جاؤ اور بہشت بری میں داخل ہو جاؤ اور حور العین کہ ہم نشیں ہو جاؤ تو مجھے مت بھولنا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دل کو اطمینان ہو تو آؤ امام علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان کے سامنے عہد کرو کہ وہاں مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ وہب اور ہانیہ بارگاہ امام علیہ السلام میں آئے۔ ہانیہ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دو حاجات ہیں، ایک یہ کہ جب وہب شہید ہو جائے تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی، لہٰذا مجھے بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملحق کر دیں۔ دوسری یہ کہ جب وہب جام شہادت نوش فرما لے اور یہ حور العین کے ساتھ محشور ہو تو آپ علیہ السلام میرے گواہ بنیں کہ وہ مجھے بھولے گا نہیں۔ امام جیسے صابر انسان نے جب ہانیہ کی گفتگو سنی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہانیہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری یہ شرائط پوری ہوں گی۔ وہب امام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان جہاد و قتال میں موت کی سرخی ماتھے پر سجائے پوری آب و تاب سے نکلا۔ ہم آگے پیج 526 پر۔ تو یزیدی سپاہ کو للکارا، بہت اچھا رجز پڑھا اور میدان جنگ میں کود گیا، بے شمار یزیدیوں کو فنار کیا اور پھر ماں کے پاس لوٹ گیا اور کہا اماں اب تم راضی ہو؟ ماں نے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک ماں کے حقوق نہیں بخشوں گی جب تک تو حسین علیہ السلام کے سامنے خاک و خون میں غلطہ نہ ہو جائے۔ ماں کے جذبے نے اسے مہمیز کیا، وہ پھر میدان میں گیا۔ دشمنان دین پر ایک بار پھر ایسی شجاعت و جلالت سے حملہ کیا کہ 19 سواروں اور 20 پیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک ملعون نے وہب کے دونوں ہاتھوں پر حملہ کر کے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ وہب کی زوجہ اس وقت خیمے کے در پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم جوش میں آئی، خیمے کے ستون کو اکھاڑا اور شوہر کے پاس آ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اٹھو ہمت کرو اور پا در رکاب ہو کر یزیدیوں کے ساتھ جنگ کرو۔ وہب نے اپنی زوجہ کی عبا کو کھینچ کر خیموں کی طرف واپس بھیجا، لیکن وہ مسلسل کہتی رہی کہ میں واپس خیموں میں نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی شہید ہو جاؤں۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا اے ہانیہ، ہماری طرف سے تمہیں بہترین جزا ملے گی، خیموں میں واپس چلی جاؤ۔ ہانیہ واپس چلی گئی۔ وہب جنگ کرتا رہا کہ یزیدی سپاہ نے اس پر ہر طرف سے حملے کر کے اسے اسیر کر لیا اور عمر سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد نے اس کی شجاعت کو دیکھا تو اس سے کہا کہ تمہارا حملہ کس قدر سخت تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر امام علیہ السلام کی طرف پھینک دیا جائے۔ وہب کی ماں نے دوڑ کر سر کو آغوش میں لیا، اس کے چہرے سے لہو کو صاف کیا اور کہا رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور حمد ہے کہ میں تیری شہادت سے فرزند بطول علیہ السلام کے سامنے سرخ رو ہوئی۔ پھر اس نے اپنے شہید بیٹے کا کٹا ہوا سر یزیدیوں کی طرف پھینک کر کہا لو اے یزید کے پیروکاروں، میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ راہ خدا میں دیا ہے، اب اسے واپس نہیں لوں گی۔ اسی وقت اس نے خیمے کے ستون کو اکھیڑا اور میدان کی طرف دوڑی، 2 یزیدوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مادر وہب کی یہ جرأت و شجاعت دیکھی تو فرمایا اے مادر وہب، خیموں میں واپس آ جاؤ، تیرا بیٹا اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ امام علیہ السلام کے حکم پر وہ خیمے میں واپس پلٹ آئی اور پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ پروردگار مجھے نا امید نہ کر۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے وہب کی ماں، خدا نے تیری آرزو کو پورا کر دیا ہے۔ وہب کی زوجہ ہانیہ نے اپنے آپ کو خون آلود شوہر کے لاشے پر گرا دیا اور اپنے سرتاج کے بدن سے خون صاف بھی
کر رہی تھی اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ اے وہب تمہیں بہشت مبارک ہو۔ شمر لعین نے وہب کی زوجہ کو وہب کی لاش کے ساتھ لپٹے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ رستم نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے شہید کر دیا۔ سانحِ کربلا میں یہ پہلی اور واحد خاتون تھی کہ جو امام مظلوم علیہ السلام کا دفاع کرتی ہوئی شہید ہوئی۔ وہب رضی اللہ جب شہید ہوئے تو اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔ عاشور محرم کے دن اسے اور اس کے خاندان کو اسلام قبول کیے ہوئے 10 روز ہوئے تھے۔ وہب کے بدن پر 70 تیروں، تلواروں اور نیزوں کے نشان تھے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مالی السبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مادر وہب کی مناجات، اور یہ جو مناجات ہے یہ فارسی میں ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم ترجمے پڑھنے کے لیے اس کا آگے ہیں پیج 528 پر لکھا ہے کہ اے وہب کے پروردگار، ہر لمحے تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہب کا سر تیرے آستان کے قابل بن گیا۔ یہ منحوس کافر شمر، یہ جوتے پہنے ہوئے پاؤں، یہ خون میں ڈوبا ہوا سر، اور یہ وہب کا گلا، تو نے کہا تو کیا تحفہ لائی ہے؟ یہ تیرے کوچے کی بزم قرب ہے، یہ وہب کی زوجہ ہے۔ تو نے کہا کہ میرے راستے میں عیال کو چھوڑ دے۔ اس پاک جسم والے وہب کی یہ نئی دلہن حاضر ہے۔ تو نے کہا کہ راہ حق میں سر کٹا دے اور بدن پر نشان زخم لگا لے۔ میں نے سر کٹا کر بدن سے جدا کرا لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، زہیر بن قین رضی اللہ کی مولا حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ نیچے لکھا ہے کہ قبیلہ فزارہ فیض الف رے ہے اور قبیلہ بجلیہ بے جیم لام یہ ہے سے بجلیہ ہی لکھا ہے، میرے خیال سے یہ کچھ مٹا ہوا بھی ہے، سے منقول ہے کہ زہیر بن قین رضی اللہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ قافلے کی صورت میں کوفے سے مکے کی طرف فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفے کی طرف روانگی کا سن رکھا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھا۔ جس جگہ آپ علیہ السلام پڑاؤ کرتے ہم ان سے ذرا ہٹ کر کسی دوسری جگہ ٹھہر جاتے، کیونکہ ہم قافلہ حسینی علیہ السلام کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ہم بنی امیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے تھے، لیکن خدائے روزگار کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ اتفاق سے ہمارے قافلے اور حسینی قافلے کی ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی۔ سامعین، ہم پیج 529 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کا قافلہ ایک جگہ پر براجمان تھا اور ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم بھی وہیں ٹھہریں۔ ہم کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ اچانک امام علیہ السلام کی جانب سے ایک فرستادہ ہماری طرف آیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر کہنے لگا کہ اے زہیر بن قین، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مجھے آپ رضی اللہ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ جو ہی یہ پیغام پہنچا ہم مبہوت ہو کر رہ گئے، لقمے ہمارے ہاتھوں سے گر گئے، ہم یکدم خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے۔ اچانک زہیر کی زوجہ اٹھی اور اس نے زہیر سے مخاطب ہو کر کہا، سبحان اللہ، پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جا نہیں رہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کی بات سنو اور واپس پلٹ آؤ۔ زہیر رضی اللہ کو اپنی زوجہ کی گفتگو سن کر غیرت آئی۔ وہ اٹھا اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ زہیر ایک شجاع، معروف بہادر، جنگوں میں فاتح و غالب، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر شخص تھا۔ جب امام علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچا تو ہاشمی شہزادوں نے بڑھ کر زہیر کا استقبال کیا۔ زہیر جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت امامت کی مسند لگائے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ زہیر نے سلام کیا، مولا حسین علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، بیٹھنے کو کہا، احوال پرسی کی اور فرمایا کہ اے زہیر، کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ محبت الہی میں جہاد کرو اور اپنی تلوار کی تیز دھار سے فساد کی آگ کو خاموش کرو اور خوشنودی خدا کے لیے اپنے لیے نصرت و کامیابی کے دروازے کھول دو اور ولایت و امامت کے پاکیزہ دامن میں پناہ حاصل کرتے ہوئے دنیا آخرت میں میرے ہمراہی ہو؟
زہیر نے امام علی مقام علیہ السلام کے کلام کو بڑی توجہ سے سنا، کچھ دیر کے لیے سوچ بچار کی اور پھر اس کے چہرے پر ایک پر نور تسکین سی ابھری۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی و فاطمہ کے نور چشم، میں آپ علیہ السلام کی راہ میں مال، عیال، فرزند سبھی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، البتہ اس شرط پر کہ آپ علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہو۔ ایک عرصے سے اسی چیز کی تمنا تھی، اسی بات کی آرزو تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ سامعین، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 530 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، زہیر امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد بے حد مسرور اپنے خیمے میں واپس آئے۔ آتے ہی کارواں والوں کو حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑا جائے اور زاد راہ اور مال و متاع کو کاروان حسین علیہ السلام کی طرف لے چلو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں اور قافلے والوں سے کہا کہ جو شخص بہشت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے، میں جا رہا ہوں۔ جو شہادت کے درجہ عظیم پر فائز نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ بہت سے لوگ شہادت سے منہ موڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی سلیمان بن مزارب ابن قیس اس کے ساتھ رہا اور روز عاشور شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ زہیر نے اپنے فیصلے کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی، ہمارے ہاتھ کافی مال غنیمت لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی و کامرانی اور مال غنیمت کے ہاتھ لگنے پر خوش ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گفتگو سن رہے تھے، فرمانے لگے جب تم جنت کے جوانوں کے سردار حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو ان کی حمایت میں جنگ کرنا، یہ ان غنائم و اموال کی خوشی سے زیادہ خوشحالی کی بات ہے۔ پھر زہیر رضی اللہ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں کیونکہ میں فرزند علی علیہ السلام کی غلامی میں جا رہا ہوں اور جب تک جان ہے ان کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ صاحب روضۃ الشہداء کا بیان ہے کہ زہیر نے اپنی بیوی سے کہا اس مال و دولت کو جس قدر اٹھا سکتی ہے اٹھا لے اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو۔ بیوی نے یہ سنا تو زار و قطار رونے لگی اور کہا کہ اے میرے ہمسر، اے میری زندگی کے سہارے، اس جذبہ شوق و شہادت میں سرشار ہو کر اکیلے ہی کیوں جا رہے ہو؟ اس راہ کو میں نے تمہارے لیے روشن کیا ہے۔ اگر فرزند علی علیہ السلام کی غلامی میں جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، میں بھی دختر علی کی غلامی کرتی رہوں گی، تو اس خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوگا اور میں اس گھر کی کنیز۔ ہم آ گئے پیج 531 پہ۔ اب زہیر رضی اللہ بن قین روحانیت کی اس بلندی پر پہنچ چکے تھے کہ آپ رضی اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شب عاشور کہا کہ مولا اگر مجھے آپ کے لیے 1000 دفعہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر بھی آپ علیہ السلام کی حمایت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ زہیر نے روز عاشور امام علیہ السلام کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کے لیے اجازت ہے؟ مولا نے اپنے باوفا صحابی کو جہاد کی اجازت دی۔ زہیر شوق سے شہادت میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح سے رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے کہ میں زہیر بن قین ہوں، میں اپنی تلوار سے تمہیں حسین بن علی علیہ السلام سے دور بھگاؤں گا۔ پھر لکھا ہے کہ زہیر نے پوری جلالت و طاقت سے یزیدی سپاہ پر حملہ کیا اور 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اچانک 2 یزیدی سپاہیوں نے چھپ کر آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بڑی تیز رفتاری سے اپنے شہسوار زہیر کی لاش پر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے زہیر، خدا بند عالم تجھے اپنے قرب میں جگہ دے اور تیرے قاتلوں پر لعنت کرے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مقام ثعلبیہ پر قافلہ حسینی علیہ السلام کو 3 واقعات پیش آئے، جن میں سب سے دردناک اور غمناک خبر حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ کی شہادت تھی۔ جب سفیر امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر قافلے والوں کو پہنچی تو ان کے آہ و فغاں اور گریہ و بکا نے فضائے صحرا کو سوگوار کر دیا اور ان کی آنکھوں سے اشکوں کا تلاطم جاری ہو گیا۔ کافی لوگ کاروان حسینی علیہ السلام میں مکے سے اور دوران سفر میں دنیا کے لالچ میں شامل ہوئے تھے۔ جب
ان مفاد پرست لوگوں کو حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی کوفے کے تمام احوال ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیے تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے اور کاروان میں صرف امام علیہ السلام کا خاندان اور آپ کے برگزیدہ اصحاب باوفا باقی رہ گئے تھے۔ حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 73۔ ہم پیج 532 پر آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ لکھا ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے نے امام علیہ السلام کو مغموم کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے اور آپ علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ اے خدا مسلم علیہ السلام پر رحمت و برکات نازل فرما۔ اب پھر آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں عربی کا ترجمہ کہ بے شک مسلم اللہ کی رحمت رضوان اور بہشت کی طرف لوٹا، اس نے اپنا وظیفہ انجام دیا، اب ہماری باری ہے کہ جو ہمارے ذمے ہے ہم اس کو انجام دیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے شہادت کی فضیلت پر مشتمل چند اشعار پڑھے۔ حوالہ ہے لہوف سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 73 اور 74۔ پھر لکھا ہے محدث قمی بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی 13 سالہ بیٹی تھی جس کا نام بعض روایت نگار کے مطابق حمیدہ خاتون تھا۔ جب امام علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں آئے اور آپ نے حضرت مسلم علیہ السلام کی دختر کو بلایا، پاس بٹھایا اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ اتنی شفقت اور نوازش دیکھ کر دختر مسلم نے عرض کیا کہ ماموں جان میرے بابا خیر سے تو ہیں، کیا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں؟ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ آقا حسین علیہ السلام کے پاس بھانجی کے ان باتوں کا جواب دینے کی طاقت ہی نہ تھی، مگر صبر نہ کر سکے اور بآواز بلند روتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اگر مسلم زندہ نہیں رہے تو میں جو آپ علیہ السلام کے باپ کی جگہ ہوں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ میری بہن بی بی رقیہ تیری ماں زندہ، میری بہن کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے بی بی رقیہ تیری ماں زندہ ہے، لیکن حضرت مسلم علیہ السلام کی دردناک شہادت کے صدمے میں حضرت مسلم علیہ السلام کی معصومہ بیٹی کی فریاد اور آہ و فغاں نے ہر طرف ایک سوگوار فضا پیدا کر دی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 533 پر۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے سروں سے عمامے اتار دیے اور روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے بہن اور ماں کے گلے سے جا لگے۔ اس وقت سارے کاروان میں ماتم شروع ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت سے بہت دکھی ہوئے۔ حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238۔ پھر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی حر بن یزید ریاحی سے ملاقات۔ امام علی مقام علیہ السلام جب وادی عقبہ سے عین قاف بے ہے عقبہ سے روانہ ہوئے تو پھر منزل شراف پر وارد ہوئے۔ قافلہ حسینی کی کوفے کی طرف کوچ کرنے کی خبر نے ابن زیاد کی نیندیں اڑا دیں۔ وہ شبانہ روز فوج کو آمادہ کرنے اور اوضاع کو کنٹرول کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اس نے 30,000 چاق و چوبند یزیدی سپاہیوں کو تیار کر کے دستہ بدستہ کربلا کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو کوفے نہ پہنچنے دیں۔ ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق فوج کو اس ترتیب سے کربلا روانہ کیا گیا۔ یہاں ٹوٹل 8 ترتیب میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے نمبر 1 پہ حر بن یزید ریاحی 1000 سپاہیوں کے ساتھ، نمبر 2 پہ مزایر بن رہینہ 3000 سپاہیوں کے ساتھ، شمر 4000 سپاہیوں کے ساتھ، یزید بن رکاب 2000 افراد کے ساتھ، حسین بن نمیر 4000 افراد کے ساتھ، شبس بن ریب اینچوٹیے 1000 افراد کے ساتھ، اور 7ویں نمبر پہ نام ہے کاف این بے کعب بن طلحہ 3000 افراد کے ساتھ، اور 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حجار ہے جیم الف رے حجار بن ابجر الف بے جیم رے 1000 افراد کے ہمراہ، اور نصر بن ہرسا ہے ہرسا ہے یا ہرشا 2000 افراد کے ساتھ۔ پھر لکھا ہے کہ ابن زیاد مسلسل لشکر پر لشکر بھیج رہا تھا، یہاں تک کہ یزیدی سپاہ کی تعداد 30,000 ہو گئی اور 6 محرم کو 20,000 لشکری فقط عمر سعد کی رہنمائی و سرپرستی میں کربلا میں جمع تھے۔ اور ہم حوالہ لکھیے مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 239۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 534
34 پر لکھا ہے کہ کاروان حسینی علیہ السلام نے رات مقام شراف میں گزاری اور وقت صبح امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی ذخیرہ کر لو۔ اصحاب نے اپنے مشکیزوں کو پانی سے بھر لیا، پھر قافلہ حسینی کو کوفے کے سفر پر گامزن ہوا۔ قافلہ حسینی کوفے کے سفر پر گامزن ہوا۔ وقت ظہر امام علیہ السلام کے ایک ساتھی نے تکبیر کی صدا بلند کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی تکبیر بڑی بلند آواز سے فرمائی۔ پھر لکھا ہے کہ یہ تکبیر کیونکہ بلند تھی، اصحابی نے کہا کہ مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ اس علاقے میں کھجوروں کے درخت نہیں ہیں۔ جو لوگ کوفے کی راہ سے آشنا تھے انہوں نے کہا کہ یہ مقام کہاں اور کوفہ کہاں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا غور سے دیکھو کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ صحابہ نے غور کیا تو کہا خدا کی قسم ہمیں تو گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ اسلحے سے مسلح ایک لشکر آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ کاروان کو کہاں پر لنگر انداز ہونا چاہیے۔ اصحاب نے مشورہ دیا کہ ہمارے بائیں جانب نزدیک ہی ایک ذو حسم نامی گاؤں ہے، وہاں چلا جائے۔ اگر جنگ کرنی پڑی تو ایک طرف اس پہاڑی علاقے میں پہاڑ کی پناہ ہوگی اور یہاں دشمن سے مقابلہ کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ بس اس پہاڑی کے دامن میں خیمے لگا دیے۔ تمام جوان دفاع و جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حر بن یزید ریاحی 1000 لشکر یزیدی کے ساتھ کاروان حسینی علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لشکر کے سامنے اپنے جوانوں کی قطار کھڑی کر دی۔ تمام اصحاب حسین علیہ السلام تلواریں لے کر سب وستہ ہو گئے۔ شدید گرمی اور صحرا کی چلچلاتی دھوپ، ایک طرف قافلہ حسینی کے جوان اور دوسری جانب یزیدی فوج کے 1000 سپاہی پیاس کی شدت سے بے حال۔ کریم ابن کریم امام علی مقام علیہ السلام نے حر کی فوج کے چہروں سے اندازہ لگایا کہ وہ پیاسے اور تھکے ماندے ہیں، اور منبع جود و کرم امام علیہ السلام نے کاروان والوں کو حکم دیا کہ جو تمہارے پاس پانی موجود ہے وہ لشکر حر اور ان کے حیوانوں کو پلاؤ، کیونکہ یہ سب بہت ہی پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حر کے لشکر کے آخری فرد تک کو پانی پلا دیا گیا۔ ہم آگے ہیں صفحہ 535 پر۔ پھر لکھا ہے کہ علی بن طعان توئے عین الف نون محاربی کا بیان ہے کہ میں حر کے لشکر کا آخری سپاہی تھا جو سب سے آخر میں اس مقام پر پہنچا۔ مجھ پر پیاس کا اس قدر غلبہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو محسوس کیا تو فرمایا محاربی پانی پیو اور اپنے تشنا گھوڑے کو بھی پانی پلاؤ۔ جب میں نے پانی پینا چاہا تو پانی مشک کے منہ سے زمین پر گرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا مشک کا منہ اپنے منہ میں رکھو۔ میں پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہ پایا تو خود امام علیہ السلام بنفس نفیس اٹھے اور مشک کا منہ میرے منہ میں ڈال کر مجھے سیراب کیا۔ تمام لشکریوں کے بعد ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 93، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 اور مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 93۔ اگلی ہیڈنگ ہے لشکر حر کا امام علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کرنا۔ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حر بن ریاحی کے درمیان ابھی کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی، نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر حجاج بن مسروق جعفی جیم این فے چھوٹی نے وادی ذو حسم زالواو ہے سین میم ذو حسم میں ظہر کی اذان کہی۔ امام علیہ السلام ادائیگی نماز سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان ایستادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے رخ انور سپاہ حر کی طرف کر کے اس طرح سے اتمام حجت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد فرمایا اے لوگوں میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے
اپنے قاصد بھیجے، تم نے اصرار کر کے مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی اور تم نے کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آئیں ہماری امامت فرمائیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ہم آپ علیہ السلام کی رہنمائی میں حق و حقیقت اور ہدایت کو پالیں گے۔ بس میں سامان سفر باندھ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے مطمئن کر دو، اگر تم شرمندہ ہو تو میں اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں۔ اور سامعین، اب ہم پیج کے اس کتاب کے آخری صفحے پر آ گئے ہیں، نمبر 536 ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت سب کے چہروں پر عرق ندامت بہہ رہا تھا، لیکن ان بے وفا کوفیوں نے خاموشی اختیار کی اور شرم کے مارے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ امام علیہ السلام نے مؤذن سے فرمایا کہ اقامت نماز کہے، اور حر نے کہا کہ تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ حر نے کہا کہ میں بھی آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حر رضی اللہ کے لشکر واپس اپنے لشکر میں چلے گئے۔ حوالہ ہے ارشاد مفید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 80۔ جی بالکل 80۔ تو یوں اب صفحہ نمبر 521 سے 536 پر ہم نے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 34 کو مکمل کر لیا، اور یہ وقت آ گیا ہے آپ سے الوداع کہنے کا۔ الوداع کہتے ہوئے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک کتاب جس کے ساتھ ہم کتنے دنوں سے وابستہ تھے، ہم نے اس کتاب کو مل کے پڑھا، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ پھر سے اللہ کے حضور معافی کی خواستگار ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھتے میں غلطی کی درگزر کرے اللہ، اور ائمہ معصومین علیہ السلام میری تمام خطاؤں کو معاف فرمائیں، اور پڑھتے ہوئے جو بھی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہے، آپ سامعین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو درگزر کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ جو کچھ جتنا میں پڑھتی ہوں اس میں مزید بہتر سے بہتر ادائیگی آ جائے، تاکہ ہم جب مل کر پڑھیں تو ہمیں اور زیادہ اچھا محسوس ہو۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، پھر ملیں گے اسی مقام پر، یعنی کہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، لیکن کسی اور کتاب کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔